मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अहले बैतिहित ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर हूँ एक बार फिर आपकी खिदमत में प्रोग्राम तफ़सीर कुरान, जिसमें सूरह दहर की आयात की तफ़सीर आपके सामने बयान की जा रही है। जिससे तमाम मोमिनीन से गुजारिश करेंगे कि अगर वो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे साथ मुसलसल इस नशिस्त में, इन प्रोग्राम्स में हाज़िर हो रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। आइए आपका इस्तक़बाल करते हैं। आगा अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि वक्त हमारे पास मुख्तसर रहता है और पूरी बात भी नहीं हो पाती है, मुख्तसर बात ही मोमिनीन तक पहुंचती है, तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस प्रोग्राम को शुरू किया जाए। और इसके साथ साथ सवाल हमारा जो है वो ये है कि पिछली नशिस्त जो थी वो 16वीं नशिस्त हो चुकी थी, आज 70वीं है, जिसमें आयत नंबर 16 पर आप बयान करेंगे, आप आयत नंबर 16 को। तो बिस्मिल्लाह करें आप, ताकि मोमिनीन इससे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह इंसान, सूरह दहर की आयत नंबर जो है 16 है, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि क़वारीर मिन फ़िज़्ज़तिन क़द्दरूहा तक़दीरा। बहरहाल जो है पिछली आयत से ये मरबूत बातें हैं जो अल्लाह नेमतों का तज़किरा कर रहा है, जो जन्नत में इनको नेमतें मिलेंगी अबरार को और नेकुकार अफराद और बंदगान खुदा जो बहरहाल जो है अहले बैत अतहार हैं, उनको जो है वहाँ पर जो सिस्टम जो है वहाँ बयान किया जा रहा है कि जन्नत में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो उनमें जो है पिछली आयत में तज़किरा हुआ था कि उनके इर्द गिर्द जो तवाफ़ करना, उनके इर्द गिर्द जो है चांदी के प्याले और शीशे के सागरों की गर्दिश होगी। यानी वो जो है बाकायदा यानी ट्रे में जो है ये तमाम चीज़ें उनके लिए नुमायाँ होंगी और बाकायदा जो चाहेंगे वो पिएंगे। तो इसमें जो है युताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन, यानी उनके इर्द गिर्द चांदी के प्याले होंगे और शीशे के सागरों की गर्दिश होगी। बहरहाल जगह है कि उसके बारे में गुफ्तगू हो चुकी है। अब आगे जो है आज की आयत करीमा में जो है उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए परवरदिगार कह रहा है कि ये बर्तन जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे बर्तन की गर्दिश होगी और बर्तन सागर होगा, सागर कहते हैं उस प्याले को जो बहरहाल जगह कहते कि यानी दस्ता नहीं होता उसमें। यानी मसलन कल की नशिस्त में जो आगा आपने बयान किया था वो ये था कि जो भी इंसान को दुनियावी चीज़ जो अजीज़ तर लगती है, खुदावंद आलम उसी से मुशाबियत हाँ मुशाबे जो किया था उसने तो किया हुआ है और वो बयान कर रहा है। हाँ। यानी सागर जो है वो जिसमें शराब पी जाती है वो एक गिलास होता है जिसको आपने कल बयान किया था। उस क्योंकि को आगे अजीज तर समझता है वो इंसान। हाँ, लोग समझते हैं कि यानी इसमें जो पी रहे तो नहीं शान समझते हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि वहाँ भी तुमको इसी तरीके से मिलेगा, लेकिन इससे अच्छा, यानी कि ये तो कुछ नहीं है उसके आगे वो जो है नहीं भाई। जाहिर बात है कि ये तो इंसान जब वहाँ देखेगा तो कभी जिंदगी में जो है वो सोचेगा हमने ऐसा कभी जो है प्याला देखा ही नहीं हमने दुनिया में, ऐसा हमने जो है कहते कि मज़ा चखा ही नहीं कभी हमने दुनिया में। तो जो आखिरत में मिलने वाला यानी मज़ा है वो दुनिया वाला मज़ा तो नहीं ना है। और इसीलिए जो है अल्लाह जो है मुशाबहत इसलिए दे रहा है ताकि उससे दिमाग जो है कम से कम करीब हो जाए कि ऐसी चीज़ें हमको वहाँ पे मिलेंगी। और इसीलिए जो है परवरदिगार आज की आयत करीमा जो 16वीं आयत है उसमें परवरदिगार कह रहा है कि ये बर्तन जो बात हो रही है पिछली आयत में हुई है कि वो जो है उनके इर्द गिर्द जो है बर्तन तवाफ़ की सूरत में जो है रहेगा। यानी क्या मतलब, यानी लोग जो है ट्रे में जो है प्याले लेकर आएंगे, उसमें जो है कहते हैं शराब तहूर है, उसमें तमाम मेवे यानी जूस है, जो चीज़ें हैं बहरहाल वो जो है लेके आएंगे, जो दिल चाहेगा इंसान वो पिएगा। यानी जन्नत की जो भी खास चीज़ें होंगी वो आपके सामने आएंगी, उसमें से जो है आप बैठे रहेंगे तकिया लगाए हुए, टेक लगाए हुए, और उसके बाद जो है आपके इर्द गिर्द जो है यानी वो चीज़ें रहेंगी। अच्छा, एक तरफ आयत में खुदावंद आलम कह रहा है कि हमने जन्नत में तुम्हारे लिए ऐसी नहरें बहा दी हैं कि जिसमें तुम जितना चाहो वहाँ पर जो है इस तरीके के फल बागात, यानी वो ऐसा चश्मा होगा जिससे ये पानी पियेंगे और वो जो है जिधर चाहेंगे उधर घुमा भी लेंगे उसको।
روز قیامت. جی. تو اسی میں جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے آج کی آیت کریمہ یہ ہے کہ یہ برتن جو ساغر کی بات کر رہے ہیں آپ بھی چاندی ہی کے ہوں گے اور من فضۃ چاندی کے ہیں جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق جو ہے بنا لیں گے. یعنی جتنا ان کا دل چاہے گا اتنا ان کو مل جائے گا. اچھا. نہ مطلب جتنی خواہش مطلب جتنا خواہش کا اظہار کریں گے ہمیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے جتنا چاہ لیا اتنا ہی ہمارے اتنا ہی مل جائے گا, نہ کم ملے گا نہ زیادہ ملے گا. من فضۃ کہا ہے تو چاندی کا ہوگا یہ پیالہ, یہ ساغر جو ہے چاندی کا ہوگا. اب جب چاندی کا ہوگا تو یعنی اس میں شیشے کی جیسی چمک ہوگی. یعنی چاندی کی ہے, چاندی کا برتن ہے لیکن اس میں شیشے جیسی چمک ہوگی اس میں. اور چاندی کی قدر و قیمت بھی ہوگی. یعنی اس کو اگر قدر قیمت کے حساب سے دیکھیں گے تو چاندی کی قدر قیمت ہوگی لیکن چمک جو ہے شیشے جیسی ہوگی اس میں. اچھا, میں چاہوں گا کہ آپ اس قدر و قیمت کو ذرا سا ایک بار واضح کر دیں. قیمت کا مطلب جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ چاندی کی ایک اہمیت ہے. جی. جیسے عام طور پر راجہ اور کے زمانے میں تھا نا, بادشاہ حضرات جو ہے وہ چاندی کے برتن میں جو ہے کہتے پانی پیتے تھے, ہمارے گلاس میں پانی پیتے تھے, برتن میں کھانا کھاتے تھے, جبکہ جو ہے ہمارے لیے جائز دنیا میں تھوڑی نہ ہے, آخرت میں تو دے گا اللہ. یہاں پر بھی وہی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو انسان جس چیز کو عزیز تر سمجھتا ہے, یہاں پہ بہت عزیز سمجھتا ہے, قدر قیمت اس کے نزدیک بہت زیادہ ہے. جی. بھائی ایک بادشاہ جو ہے یہاں پہ جو دنیا میں بادشاہ ہے, راجہ ہے, یہ جو ہے نوابین جو اس زمانے میں تھے بہرحال کچھ, تو مسئلہ یہ کہنے کا ہے کہ ان کے پاس یعنی چاندی کے جو ہے برتن ہوتے تھے, ہے نا, اور اس میں جو ہے کھانا کھاتے تھے وہ. تو اپنا یعنی عیش عشرت کی بات تھی اور شان شوکت تھی کہ ہم تو چاندی کے برتن میں کھاتے ہیں, ہم چاندی کے جو ہے کہتے ہیں گلاس میں پانی پیتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ بھی جو ہے روز قیامت جو ہے اسی شان و شوکت کے ساتھ جو ہے ان بندگان خدا کو جو ہے پلائے گا جو بہرحال ایک شان و شوکت ہوگی. اور دوسرے لوگ جو ہے دیکھیں گے کہ آخر اے کاش میں بھی جو ہے دنیا میں اگر کام انجام دیتا اور غفلت اپنی زندگی پیدا نہ کرتا تو آج ہمیں بھی جو ہے یہ تمام چیزیں نعمتیں ملتی ہیں. یعنی یہاں پر وہ رشک کریں گے, حسد کریں گے, جلن کریں گے کہ آخر اے کاش ہمیں مل جاتی باتیں, ہمیں مل جاتی. وہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا, نہ باپ بیٹے کا ہوگا, بیٹا باپ کا نہ ہوگا, بھائی بھائی کا نہیں, بہن بھائی کے نہیں, کوئی کسی کا نہیں ہوگا. ہر آدمی جو ہے کہا کہ ہمیں مل جائے. بہن بھی جو ہے اپنے بھائی سے جو ہے حق طلب کرے گی وہاں پر کہ ہماری زمین میں جو ہے تم نے اتنا کم دیا تھا, ابھی دو. بھائی جو ہے اپنے بھائی سے کہے گا کہ اتنا کم تم نے پراپرٹی میں ناپا تھا, ہمیں دو. تو انہیں ہر طریقے سے جو ہے وہاں پر روز قیامت جو ہے ایک دوسرے سے لینے کی کوشش کی جائے گی وہاں پر کہ کسی طریقے سے کچھ مل جائے تاکہ ہمیں نجات کا ذریعہ مل جائے. تو اب آپ دیکھیے دنیا میں جو ہے لوگ غفلت کس طریقے سے کرتے ہیں. یہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ غافلین لوگ جو ہوتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اتنی نعمتیں اللہ دے رہا ہے, روز قیامت دے گا, دنیا میں دے رہا ہے, تو ہم غفلت کیوں کرتے ہیں. تو غفلت کے لیے جو ہے بہرحال یعنی کبھی انسان اپنے دشمن سے غافل رہتا ہے. جی بھائی, دشمن سے جب غافل رہے گا تو اپنا نقصان کرے گا نہیں کرے گا. اب دشمن جو ہے کبھی شیطان ہے, کیونکہ پروردگار کہہ رہا ہے سورہ یاسین میں انہ لکم عدو مبین, یہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. یہ جو ہے شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے, واضح طور پہ دشمن ہے. جب وہ دشمن ہے تو اس سے ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے, ورنہ شیطان جو ہے اگر مسلط ہو گیا تو نتیجے میں انسان دنیا میں برباد ہوگا اور آخرت میں برباد ہوگا. اسی لیے جو ہے خطبہ شعبانیہ میں جو ہے نبی نے فرمایا کہ شیطان کو جو ہے ماہ رمضان میں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے. اب تم یہ دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ شیطان کو تم پر مسلط نہ کرے. تو ہمیں غفلت کبھی نہیں کرنا چاہیے دشمن سے. جو دشمن سے غافل ہو گیا وہ ہمیشہ مارا جاتا ہے, ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. دوسرا دشمن جو ہے خواہشات نفسانیہ ہے, غلبہ. ذرا سے انسان جو ہے غفلت کرتا ہے تو یہ خواہشات نفسانیہ غالب ہو جاتی ہیں. نتیجے میں کیا ہوتا ہے, انسان جو ہے خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے, کبھی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کبھی جو ہے عورت کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کبھی جو ہے کہتے ہیں کہ آپ کے جو ہے عزت کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کبھی اقتدار کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کبھی ملکیت کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کسی نہ کسی چیز بھاگ رہا ہے, خواہشات حب دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اللہ کو بھولا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے غفلت بہت بری چیز ہے. خواہشات نفسانیہ سے بھی غفلت نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ اگر مولا فرما رہے ہیں کہ خواہشات نفسانی کے جو اسیر ہو جاتا ہے تو وہ کبھی اس غلامی سے جو ہے آزادی اس کو نہیں ملنے والی ہے. وہ آج کی معاشرے میں بھی یہ چیزیں بہت پائی جاتی ہیں. جی بہت زیادہ ہے. اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ بھیا سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ کی یاد, ایمان,
ایمان اگر قوی ہوگا تو سب راستہ آسان ہے. جہاں ایمان جو ہے کہتے ہیں کہ ذرا سے ڈاماڈول ہوا تو وہیں سے انسان جو ہے نزول کی طرف جاتا ہے, وہیں جو ہے انسان کھائی میں گرتا ہے, کہیں بچنے والا انسان نہیں ہوتا. اب آپ خود بتائیے, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بس ہم شہرت مل جائے, ہم کو ہم مشہور بہت زیادہ ہو جائیں, ہم عزت ہمیں مل جائے, اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور نتیجے میں جو ہے کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری یعنی ہمارے مصیبت یہ ہے جو کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کی مخالفت میں انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں. یعنی خود اللہ کی مخالفت بھی ہو رہی ہے اور اللہ کی نعمتوں کا استعمال بھی ہم کر رہے ہیں. یعنی اللہ ہمیں جو ہے پیسہ دیے ہوئے ہے, ہم اس پیسے کا استعمال کر رہے ہیں اللہ کے مخالفت میں. یعنی عجیب صورتحال ہے. یعنی انسان کو ہمیشہ جو ہے ناشکرا پن جو ہے ختم کر کے شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ کا. میں سمجھتا ہوں یہ لا علمی کی بنا پر زیادہ, لا علمی تو ہے ہی. سیدھی بات یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی آتا ہے نا کہ علم ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتا. جیسے مانا کہ ہم لوگ ہیں, ہم لوگ جو ہے چلو علم رکھتے ہیں, تھوڑا بہت علم ہے نا. بہت سے ایسے افراد دنیا عوام میں ملیں گے وہ بھی علم والے ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے کہتے ہیں کہ علماء سے غلطیاں ہوتی ہیں, پھر بھی جو ہے کہتے ہیں کہ عوام سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, جانتے ہوئے بھی جو ہے یعنی مخالفت پہ آ جاتے ہیں. بھائی کون کہتے ہیں کہ عالم نہیں جانتا کہ غیبت کرنا حرام ہے؟ بتائیے کون عالم نہیں جانتا؟ ہر عالم جانتا ہے غیبت کرنا, برائی کرنا حرام ہے. پھر بھی کبھی کبھی جو ہے کہتے ہیں کہ عالم دین جو ہے اپنا غیبت میں مصروف ہو جاتے ہیں. بھائی کسی عوام میں سے کسی نے آ کے جو ہے مولانا سے کہنے لگے کہ مولانا صاحب, مثلا ہم ہی سے کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ کے بارے میں فلاں آدمی جو ہے اس طرح سے کہہ رہا تھا اور یہ ہے وہ ہے وہ ہے, ہم بھی جو ہے دلچسپی سننے لگے. تو اب جب دلچسپی سننے لگے تو بس سمجھ لیے غیبت شروع ہو گئی, اور جب غیبت شروع ہو گئی تو نتیجے میں جو ہے انسان جو ہے ایمان اس کا دھیمے دھیمے ختم ہو گیا, کیونکہ غیبت جو ہے ایمان کو ختم کر دیتی ہے. غیبت ہے کیا؟ غیبت یہ ہے پیٹ پیچھے برائی کرنا. اچھا بھائی کسی کی برائی کو اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنا, اور خواہ وہ برائی اس میں پائی جاتی ہے تب بھی پائی جاتی ہے تبھی تو بیان کر رہے ہیں. اچھا برائی تو پائی جا رہی ہے تبھی تو بیان کر رہے ہیں. مثلا اگر نہیں پائی جاتی تو وہ بہتان ہو جاتا ہے. نہیں پائی جاتی تو ڈبل گناہ ہے, تب تو اور شدت سے گناہ بڑھ گیا اس کا, کیونکہ اس کے اندر برائی ہے بھی نہیں ہے تب بھی ہم بیان کر رہے ہیں اس کی, تو الزام ہو گیا, بہتان ہو گئے. تو یہی مسئلہ ہے کہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کے ہم توجہ نہیں کر پا رہے ہیں سماج میں. خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا کریں گے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. جو بڑا گناہ ہے اس سے بچیں. سب سے بڑا گناہ ہے بھائی غیبت جو ہے. انسان غیبت کے بارے میں سمجھ نہیں پا رہا ہے کیا صورتحال ہے. غیبت جو ہے انسان کو اس طرح سے جو ہے ایمان کو ختم کر دیتی ہے. ایمان یعنی غیبت کے ذریعے ایمان اس طریقے سے ختم ہو جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. مولا فرما رہے ہیں بھیا ہم مولائی ہیں, علی کے ماننے والے ہیں, تو علی کے قول کو بھی تو سمجھیں. مولا کہتے ہیں غیبت کے ذریعے انسان کا ایمان اس طریقے سے ختم ہو جاتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے, تو ایمان ختم ہو گیا. بہرحال جلدی سے آپ کے سامنے یہ وقت جو ہے آگے نہ بڑھے. تیسرا دشمن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ دنیا کی محبت ہے. کیونکہ شیطان کا کام کیا ہوتا ہے کہ دنیا کو مزین کر دینا, اس کی خوبصورتی کو عیاں کر دینا. ہم اسی خوبصورتی میں جو ہے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ ظاہر افراد ہیں کہ اپنے کو اس طرح سے بناؤ سنگھار میں جو ہے لگا دیں گے کہ ہم جو ہے بڑے خوبصورت لگیں, اور نتیجے میں جو ہے کہتے ہیں کہ شادیوں میں آپ دیکھیے بے پردگی ہے, اور نتیجے میں جو ہے کہتے ہیں کہ تمام کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ یعنی اس طرح سے پہننا جو بہرحال جو کہتے ہیں کہ عام حالات میں جو ہے بہرحال مناسب نہیں ہوتا. تو وہی نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنے اس میں جو ہے میں چور ہے کہ اپنی خوبصورتی دکھانا ہے, اپنے کو جو ہے کہتے ہیں کہ بڑا دکھانا ہے. ہم پیسے والے ہیں, ہمارے پاس زیور اتنا ہے, ہمارے پاس کپڑا اتنا اچھا ہے, ہم اتنا مہنگا کپڑا پہنتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے بہرحال دکھاوے میں آ جاتی ہیں. تو نتیجے میں یہ تمام چیزیں جو ہے دنیا پرستی کی طرف جاتی ہیں, اور شیطان اسی کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرتا ہے, جس کے نتیجے میں انسان دھیمے دھیمے کر کے جو ہے اللہ سے دور ہونے لگتا ہے. بہرحال جلدی سے غفلت کبھی کبھی عمر سے ہے. ایک غفلت دشمن سے ہو گیا, غافل ہے تبھی انسان جو ہے برے کام انجام دے رہا ہے, کبھی اللہ کے مخالفت کر رہا ہے. وہ ایک عمر سے ہے. تو عمر کی بات ہے مطلب یہ ہے کہ یعنی انسان جو ہے اپنے عمر کا خیال کرے. اچھا یہ دیکھے کہ ہم 15 سال کے ہو گئے, ہمارے پاس جو ہے چیزیں واجب ہو گئیں,
مطلب اپنی ذمہ داری ذمہ داری کو تو سمجھے، شرعی ذمہ داری کو تو سمجھے ہی سمجھے، ساتھ ہی جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کو سمجھیں، جی۔ اور نہیں تو کیا ہوگا پتہ ہے، روز قیامت جو ہے انسان کو جو سوالات کے جواب دینا ہوں گے ان میں ایک عمر کا سوال ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کو ضائع کہاں کیا، کہاں خرچ کیا، تم نے عمر کا استعمال کیا، تم نے کیا اپنے اوقات کا استعمال کیا تم نے، تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ بہرحال جو ہے انسان جو ہے یعنی کئی چیزیں ہیں، ایک تو انسان پیدا ہوا اس کو یاد کرے کہ ہم کیسے دنیا میں آئے، ایک جو ہے انسان جو ہے اپنی موت کے بارے میں یاد کریں، اور ایک جو ہے کہتے ہیں قیامت کے بارے میں یاد کریں۔ جب تک یہ چیزیں انسان کے لیے غفلت پیدا کریں گی انسان کبھی اپنے کو سدھار نہیں پائے گا۔ یقیناً پھر جو ہے کہتے ہیں کہ یعنی روایت میں یہ ہے کہ الناس نیامن، لوگ سوئے ہوئے ہیں، نیام مانا ہوتا ہے سونا، اذا ماتو، جب مرتے ہیں، جب موت آتی ہے تب جو ہے صحیح معنوں میں نیند سے بیدار ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ اصل انسان سو رہا ہے، اور جب اس کو جب موت آتی ہے تب ایک دم سے اٹھتا ہے، ارے کیا ہو گیا ایک دم سے، یہ ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثال طور پر جو ہے یعنی رات بھر جو ہے انسان نے پڑھا کہ کل ایگزام ہے، 7 بجے ایگزام تھا، 6 بجے ہم سو گئے، اور انسان پڑھتے پڑھتے جو ہے 5 بجے یا 6 بجے سو گیا، اور جب اٹھا ہے تو دیکھا کہ 8 بج گئے، 9 بج گئے، اب جو ہے وہ ختم ہو گیا معاملہ، یعنی جو پڑھا تھا وہ سب بیکار ہو گیا۔ تو وہی مسئلہ اس دنیا میں ہے، وہ وقت نکل گیا جس کے لیے ہم نے اتنی تیاری کری تھی رات بھر، اور جب وہ وقت نکل گیا تو ہم ایک دم سے وہی مسئلہ یہاں پر مولا فرما رہے ہیں کہ لوگ جو ہے سوئے ہوئے ہیں، اصل میں جب موت آتی ہے تب ایک دم سے بیدار ہوتے ہیں، ارے میں کیا ہو گیا، مجھے یعنی یہ کام کرنا تھا، وہ کام کرنا تھا، یہ کام کرنا تھا، یہ چھوڑ دیا، یہ کر دیا، تو مسئلہ وہی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے کبھی کبھی نبی نے ایک جملہ کہا ہے کہ یہ چلتی پھرتی لاش ہے، یعنی کسی آدمی کو دیکھا نبی نے تو کہا یہ چلتی پھرتی لاش ہے، یعنی کیا مطلب انسان چل تو رہا ہے، حیات ہے اس کے پاس، پیر بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ جو ہے ایک طریقے سے سو رہا ہے، صحیح، یعنی مرا ہوا انسان ہے، مردہ انسان ہے۔ جو اللہ کو یاد نہ کرے، قیامت کو یاد نہ کرے، اپنی زندگی کو یاد نہ کرے، وہ واقعاً جو ہے ایک طریقے سے مردہ ہے، اور وہ جو ہے بس چلتی پھرتی لاش ہے کہ آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں پا رہا ہے، کان تو ہے لیکن سن نہیں پا رہا ہے، دل و دماغ ہے لیکن سوچ سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بہرحال کبھی کبھی جو ہے انسان اپنی استعداد، انسان کو اللہ نے استعداد دیا ہے، استعداد کا استعمال کرنا چاہیے۔ اب رہتے میں 2 طریقے سے معاملہ آتا ہے کہ ہمیں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ہم رات میں اٹھ کے جو ہے نماز شب پڑھ لیں، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم روزہ رکھ لیں، لیکن دماغ میں کیا ہے، ارے جب بڑھاپا آ جائے گا تب کہتے کہ دیکھیں گے، روزہ رکھیں گے۔ جوانی میں جو اللہ نے استعداد دی تھی، طاقت دی تھی، انسان کے اندر اتنی کہتے کہ باتیں تھیں، اس کو جو کہتے ہیں انسان بھول جا رہا ہے، اور نتیجے میں کہہ رہا ہے ٹال رہا ہے کہ اب جب بڑھاپا آئے گا تب ہم جو ہے روزہ رکھیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے آپ کو دیکھیں گے کہ جو کہتے ہیں کہ ٹالتے رہتے ہیں، اچھا بعد میں پڑھ لیں گے، اچھا بعد میں پڑھ لیں گے، اچھا بعد پڑھ لیں گے، ابھی کیا ہے، ابھی تو بہت وقت ہے، لیکن جب ایک دم سے جو ہے موت آتی ہے تب یاد آتا ہے ارے میں نے اتنی نمازیں چھوڑ دی، اپنے روزہ چھوڑ دیا ہم نے۔ بہرحال تو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ انسان غفلت پیدا نہ کرے۔ بہرحال جی یہ بیچ میں درمیان میں بات آ گئی تھی کہ آپ دیکھیے یہ یعنی دنیا میں جو ہے کئی قسم کے شیشے ایجاد ہو چکے ہیں آج، اگر آپ دیکھیے تو یہ نعمتیں جو ہے جو جنت میں دی جا رہی ہیں کہ ایسے ساغر، ایسے برتن ہوں گے کہ جس میں جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق جو ہے اس میں پئیں گے۔ تو اس کا عطب یہی کہا گیا کہ یہ چاندی کے ہیں اور شیشے کی چمک پیدا ہوگی۔ جلدی صاحب کے سامنے کہ دنیا میں کئی قسم کے شیشے ایجاد ہو چکے ہیں آج دنیا میں، اگر آپ دیکھیں تو مختلف طرح کے شیشے ہوتے ہیں، ہے نا، اور ایسی اشیاء بھی جو شیشے کے علاوہ ہونے کے باوجود شیشے کی طرح صاف اور شفاف نظر آتے ہیں۔ یعنی اگرچہ جو ہے کہ آپ دیکھیے پلاسٹک کا ہے، مطلب گلاس آپ کو پلاسٹک کا نظر آئے گا، لیکن دور سے دیکھے لگے گا جیسے شیشے کا ہے، یہ بھی ہے اس طرح سے مطلب ہوتا ہے، جب آپ پکڑیں گے اوہ یہ تو پلاسٹک کا ہے، لیکن دور سے لگا جیسے شیشے کا ہے۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ مختلف طریقے جیسے پلاسٹک کے اشیاء، لیکن یہ چیزیں جو ہیں آتش گیر ہوتی ہیں، یعنی آگ اس میں لگے گی تو جل جائے گی، پلاسٹک کی چیز ہے جل جائے گی۔ جنت میں چاندی اور اس کے برتن کو شیشے کی طرح صاف شفاف بنا دیا جائے گا، اور یہ
صنعت دنیا میں آج تک ایجاد نہیں ہو چکی ہے، یعنی چاندی کی بھی ہو اور نتیجے میں شیشے جیسی چمک بھی ہو، اچھا یہ دنیا میں ہے ہی نہیں کہیں پر۔ اللہ جو ہے بنائے گا ہر روز قیامت، دے گا، دکھائے گا، اور شاید آئندہ بھی نہ ہو۔ اب اتنی ترقی نہیں ہوئی ہے کہ انسان جو ہے بنا بھی لے گا جلدی سے۔ تقدیراً یہاں کہا گیا ہے کہ قدروہا تقدیراً، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کا ایک مطلب تو یعنی ترجمے سے واضح ہے کہ یعنی ایک مقدار، ایک اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے اس کو اور پیئیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بس دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان چاندی کے شیشے ہے نا، شیشے نما جو ہے برتنوں کو یعنی اتنی مخصوص مقدار میں جو ہے، مخصوص مقدار میں ہی بھرا جائے گا کہ جتنا کہتے کہ اس میں پیمانے میں ہوگا بس وہ آپ پیئیں گے، نتیجے میں آپ کو اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ اس سے کم کی ضرورت پڑے گی، اتنی ہی میں جو ہے کہتے ہیں آپ کا دل بھر جائے گا۔ مطلب اس زمانے میں جنتی پینے والے کی طلب ہوگی، یعنی جنتی لوگوں کو جو ہے جتنی بھی طلب ہوگی اتنی ہی مقدار میں خود بخود اس میں جو ہے یعنی مل جائے گا پانی یا کچھ چیز ہے نا، ہو طلب، اور ظاہر سی بات اس سے زیادہ جو ہے انہیں طلب نہیں ہوگی، اور مانگنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور نہ ہی یہ صورت ہوگی کہ برتن میں کچھ بچ بھی جائے، یعنی اتنا کہتے ہیں کہ اس مقدار میں جو ہے وہ چیزیں ہوں گی، پھر تو نپی تلی چیزیں ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ جو ہے اگر ہمارا جو ہے ہم نے نکالنے کی کوشش کی ہے، کوئی وہ شخص جو مومن ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا جتنا بھی دل ہوگا اس طریقے سے وہ اتنا ہی، وہ خود بخود جو ہے اتنی مقدار میں ملے گی، نہ آپ یعنی وہاں جنت میں جب پی لیں گے تو نہ اس میں چیز بچے گی اور نہ کہتے ہیں کہ کم پڑے گی، مثلا نہ اس میں جو ہے ویسٹ ہوگا کوئی، ہاں کچھ نہیں، اتنا کہتے ہیں کہ اللہ نے مقدار معین کر دیا، تقدیر یعنی اندازہ گیری ایسی ہو گئی کہ نتیجے میں جو ہے جب جیسے گلاس آپ اٹھائیں گے جتنا پیئیں گے نہ اس سے کم ہے نہ اس سے زیادہ۔ یقیناً آقا بہت بہت شکریہ، یہاں پر وقت ہمارا ختم ہوا، انشاءاللہ کل کی نشست میں اس کے آگے کی بات کریں گے، اور جیسا کہ آج آپ نے سورہ دہر سے آیت نمبر 16 تفسیر بیان کی ہے، کل انشاءاللہ 18واں نشست ہوگی انشاءاللہ، اور اس میں 70ویں آیت پر بات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو کہ اس وقت ہم سے بات کر رہے ہیں، پروگرام تفسیر قرآن سورہ دہر کی آیات کی تفسیر بیان کر رہے ہیں آقا، جس میں آج یہ 70ویں نشست مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں پھر حاضر ہوتا ہوں، دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔